हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अ टेल नरेटर। ये है एपिसोड 3 ऑफ द नॉवेल यार यारों से होना जुदा सीजन 2। सो लेट्स स्टार्ट। तैमूर रुको, हाथ छोड़ो मेरा। वो अपने साथ इसे खींचते हुए खाली क्लास में ले आया था। झटके से इसने अनुषे का हाथ छोड़ा, पर मुश्किल इसने खुद को गिरने से बचाया। नहीं सुधरोगे ना तुम, अनुषे ने खफगी से इसके वजीह चेहरे को देखते हुए कहा। और तुम भी बाज नहीं आओगी ना अपनी फिजूल जिद से। दीवार से टेक लगाकर सीने पर दोनों बाजू बांधे तैमूर ने इसी के अंदाज में कहा, तुम एक इंतहाई बदतमीज़ और ढीठ इंसान हो। किसी बात का कोई असर ही नहीं होता तुम पर। अनुषे की नाराज़गी उरूज पर थी। ना मेरी जान, इतनी कम तारीफ़ ना करो मेरी। बदतमीज़ और ढीठ के साथ साथ मैं बेगैरत, कमीना और लोफर भी हूँ। इसके फूले मुंह के साथ कहने पर अनुषे को बेसाख्ता हंसी आ गई थी, जिसे वो फौरन ही चेहरा मोड़कर छुपा गई। लेकिन तैमूर ने फिर भी देख लिया था, और अभी ही तो इसने गौर से देखा था। गुजरे दिनों के मुकाबले में कमज़ोर लगी थी चेहरे की शादाबी, जो यूनी छोड़ने के बाद मान पड़ चुकी तैमूर को देखने के बाद फिर से लौट आई थी। एक चीज़ जो तैमूर के चौंकने का सबब बनी थी, चश्मिश। आज कितनी दफ़ा दीवारों से टकराई हो और ठोकर खाकर गिरी हो। तैमूर के कहने पर अनुषे ने इसे घूर कर देखा था। मेरा मतलब था कि तुमने आज चश्मा नहीं लगाया। इसने जल्दी से वजाहत की थी, कहीं वो फिर से ना रूठ जाए। हाँ तो ठीक नज़र आता है मुझे। नज़र का चश्मा नहीं है मेरा, बस शौक़ में लगाया करती थी। इसके नखुवत से कहने पर तैमूर को हैरत हुई थी। शौक़ में लगाती थी मतलब चश्मिश नहीं हो तुम, यही कहा मैंने उर्दू में। वो फिर से अपने पुराने अंदाज में लौट आई। अब हंस क्यों रहे हो, कुछ कहना चाह रहा था तुम्हें। मुस्कुराते हुए पुरशौक नज़रें अनुषे पर जमाए इसने कहा, क्या? इसने सवालिया अंदाज में पूछा। यही कि वो 2 कदम आगे बढ़ा था और अनुषे सरत से इतनी ही पीछे हुई थी। वहीं से बात करो वरना लिहाज नहीं करूँगी मैं, अपने शोल्डर बैग की तरफ इशारा करते इसने खबरदार करते हुए कहा। इतनी डर क्यों रही हो, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रहा मैं, बस इतना ही कह रहा था कि वह हल्का सा इस पर झुकते हुए कान में बोला, चश्मे के बगैर ज़्यादा प्यारी लग रही हो, और आज चश्मिश भी नहीं लग रही। मुस्कुराहट छुपाते अनुषे ने इसे धक्का देकर पीछे किया। क्या मैं तुम्हें बेगैरत बोलूं? अनुषे के मसनूई नाराज़गी से कहने पर इसकी मुस्कुराहट जानदार थी। प्लीज़ बोलो ना, लेकिन प्यार से बोलना, वो दिलरुबाई अंदाज में बोला। वो चाह कर भी तैमूर के लिए अपना दिल सख्त नहीं कर पा रही थी। कहाँ तो वो इसकी शक्ल देखने की रवादार नहीं थी, और कहाँ वो इसके पूरे दिल पर कब्जा करके बैठ गया था। और ये मोहब्बत ही तो है जो दो अजनबियों के दिलों को इस तरह से जोड़ती है कि वो पूरी दुनिया से गाफिल होकर बस महबूब की ज़ात में गुम हो जाता है। इतने अचानक से ये दिल पर वार करती है कि इंसान दम बखूद रह जाता है। ये हुआ क्या है इसके साथ? एकदम से कोई क्यों इतना अच्छा लगने लग जाता है? क्यों आपकी सुबह शाम और फिर ज़िंदगी बन जाता है? क्यों इसे देखे बगैर दिल को आराम नहीं मिलता, आँखों को चैन नहीं पाता। अनुषे जो तैमूर की एक तरफा मोहब्बत को महज एक फरेब समझती रही थी, लेकिन जब से इसका दिल मोहब्बत नामी बला का शिकार हुआ था, वो बेबस सी हो गई थी। खुद पर से जैसे सारे इख्तियार ही ख़त्म हो गए थे। नज़रें तो पहले ही बदल चुकी थी, रही सही कसर बाकी दिल ने पूरी कर दी। तुझको सोचूं तो ऐसा लगता है जैसे खुशबू में रंग मिलते हैं, जैसे सहरा में आग लगती है और बारिश में फूल खिलते हैं। रियाज ने बेहद मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी, इसे देखकर जो ड्राइविंग के साथ वाली सीट पर दरवाजे से चिपक कर खिड़की पर सर टिकाए गुमसुम सा बैठा था। हैदर मेरे भाई, वापस आ जा अपनी दुनिया में। देख ये तो किसी न किसी दिन होना ही था। तू सर पर सवार क्यों कर रहा है? इसके शाने पर हाथ रखे बज़ाहिर तो हमदर्दी में ही कह रहा था, लेकिन बेसाख्ता उमड़ते कहकों को किस तरह से जब्त कर रहा था वही जानता था। यार क्यों परेशान होता है? अहमद करवा देगा ना तैयारी, अब एग्ज़ाम्स ही तो है, कोई मॉन्स्टर थोड़ी है जो इतनी फ़िक्र कर रहा है।
تیری تیاری تو کمپلیٹ ہے نا جبھی ایسے بول رہا ہے، ورنہ میں کیا تجھے جانتا نہیں کمینے؟ منہ پھلا کر کہتے دونوں ہاتھ چہرے پر رگڑتے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ رات کے 11:30 بجے وہ دونوں گاڑی میں اس روڈ پر موجود تھے جہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اکا دکا گاڑیوں کے علاوہ پوری روڈ سنسان پڑی تھی۔ ویسے تو کراچی اتنی جلدی سوتا نہیں تھا، لیکن آج نہ جانے کیا بات تھی۔ جب سے حیدر نے ایگزامز کے بارے میں سنا تھا تب سے اس کی ایسی ہی حالت تھی۔ ریاض اسے زبردستی لانگ ڈرائیو پر لے آیا تھا، کہیں وہ صدمے سے پاگل ہی نہ ہو جائے۔ تو بیٹھ یہاں، میں سامنے سے تیرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آؤں۔ سیٹ بیلٹ ہٹا کر اس نے روڈ کے دوسرے طرف بنی میک ڈونلڈ کی بڑی سی شاپ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ زنگر کے ساتھ فرائز ضرور لانا۔ حیدر کی آواز لگانے پر وہ ہنس دیا تھا اور روڈ کراس کر کے شاپ پر آیا تھا۔ آرڈر کرتے ہی اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اسکرین کو دیکھا تو حارث کالنگ کے الفاظ چمک رہے تھے۔ اس نے یس کر کے فون کان سے لگایا۔ ہاں بھائی، آیا دیوداس کو ہوش؟ حارث نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں بھائی، آ گیا ہوش، اور ابھی وہ دیوداس بھوک سے بےحال ہو رہا ہے۔ ریاض کے کہنے پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا اور اس سے تھوڑی دور کار میں بیٹھے حیدر کی طرف سے کسی نے شیشہ بجایا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا جہاں دو درمیانی عمر کے آدمی کھڑے سے باہر آنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے باہر نکل آیا۔ اس کے اترتے ہی ان میں سے ایک نے حیدر کے سر پر پسٹل تان لی تھی۔ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے جلدی نکال، ایک نے کرخت لہجے میں کہا۔ حیدر نے ناگواری سے خود پر تانی گئی پسٹل کو دیکھا۔ چوئنگم کے خالی ریپر، ایک سگریٹ کا پیکٹ اور ایک لائٹر ہے بس میرے پاس، چاہیے تو بتا دے۔ دے دیتا ہوں، اس نے بغیر خوف زدہ ہوئے کہا۔ دیکھ، زیادہ ہیروگری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے بس اتنا کر۔ اب کی دفعہ دوسرے نے کافی سرد انداز میں کہا۔ ہاں تو میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، جو سچ تھا وہ بتا دیا۔ کندھے اچکا کر وہ بے نیازی سے بولا۔ کچھ نہیں ہے تیرے پاس؟ نہیں۔ حارث کی کسی بات پر بے اختیار ہنسا تھا۔ سچ کہہ رہا یار، تو بھلے سے حرکتیں اس کی بندروں والی ہے، لیکن سچ میں ہماری جان ہے، اور یقین کر اتنی جلدی وہ مرنے والا ہے۔ پیمنٹ کرتے ہوئے وہ شاپر پکڑنے ہی لگا تھا جب پرسکون خاموش فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونجی تھی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی، لفظ جیسے اٹک گئے تھے۔ اس کا وجود ساکت و جامد ہو گیا تھا، جیسے کسی نے فریز کر دیا ہو۔ فاسٹ فوڈ کا شاپر اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ ریاض تو ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے وہاں؟ یہ شور کیسا ہے؟ موبائل سے آتی حارث کی آواز بھی اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اپنے اندر اٹھتے خیالات کو سختی سے جھٹلاتے ہوئے اس نے بہت مشکل سے خود کو راضی کرتے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں تھوڑی ہی دیر پہلے وہ حیدر کو گاڑی میں چھوڑ آیا تھا۔ لیکن اب ریاض کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ فون اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا تھا۔ اپنی آنکھوں پر وہ یقین کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر پہلے جس حیدر کو صحیح سلامت وہ گاڑی میں چھوڑایا تھا، اب وہ باہر گاڑی سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھا تھا۔ بدحواسی میں وہ دونوں گاڑی سے اتر کر ہاسپٹل کی عمارت میں داخل ہوئے۔ چہرے بالکل پیلے پڑ چکے تھے، جیسے جسم سے سارا خون ہی نچڑ گیا ہو۔ ریسیپشن سے اس کے بارے میں معلوم کر کے دونوں تیز قدم اٹھاتے دوسرے فلور پر پہنچے تھے، جہاں کوریڈور میں ہی ریاض سر ہاتھوں میں گرائے بینچ پر بیٹھا نظر آیا تھا۔ اس کی نم آنکھیں، وحشت زدہ چہرہ، خون سے داغدار ہوئے لباس کو دیکھ کر دونوں کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ شکستہ قدموں سے چلتے اس کے پاس پہنچ کر احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس نے چونک کر اسے دیکھا اور بے ساختہ اٹھ کر اس کے گلے لگا تھا۔ احمد، میری غلطی ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ خاموش ہو جا ریاض، تیری غلطی نہیں ہے یہ، اللہ کی رضا سمجھ اور خود کو قصوروار مت بول، تیری وجہ سے نہیں ہوا کچھ، تو سمجھ رہا ہے نا میری بات؟ ریاض، تو سمجھ رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرے احمد نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا، جو بے آواز روتے خود کو ملامت کیے جا رہا تھا۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو، یا اللہ کاش میں اسے اکیلے نہ چھوڑ کر گیا ہوتا۔
ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ اونچا پورا مرد پھپک کر رو دیا تھا۔ ایک ملال سا تھا جو اس کے دل میں گڑ گیا تھا۔ غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو قصوروار گردان رہا تھا۔ اگر وہی گولیاں اسے لگتی تو تب بھی شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اپنی جان سے پیارے دوست کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ ہو رہی تھی۔ دکھ کی شدت سے کوریڈور میں موجود ان تینوں کے دل پھٹے جا رہے تھے۔ حارث تیری بات ہوئی ڈاکٹر سے؟ کیا کہا ہے حیدر کے بارے میں؟ بے جان قدموں سے حارث کو آتے دیکھ تیمور لپک کر اس کی جانب بڑھا تھا اور بے تابی سے اسے دریافت کیا۔ حارث نے شدت گریا سے گلابی پڑتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جس کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ ایک موت کی سی خاموشی وہاں پھیلی تھی جسے حارث کی آواز نے توڑا تھا۔ آپریشن چل رہا ہے، 4 گولیاں لگی ہے اسے، 2 بازو، 1 پیر اور 1 سر میں۔ تیمور تو دعا کر، بہت کم امید ہے اس کے بچنے کی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو رونے سے باز نہیں رکھ پایا تھا۔ بیکار باتیں مت کر حارث، کچھ نہیں ہوگا اسے، اور رونا بند کر۔ تو جانتا نہیں ہے کتنا بڑا کمینہ ہے وہ؟ یہ 4 گولیاں کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس کا۔ حارث کو جھڑکنے کے بعد اس نے ہذیانی انداز میں ہنستے ہوئے کہا تھا، جیسے واقعی یہ 4 گولیاں اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ جب سب ساتھ رہتے تھے، ہنسی مذاق کرتے، دوسرے کو تنگ کرتے تھے، تب کسی نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ کبھی بچھڑنا بھی پڑے گا، جدائی بھی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ زندگی کی رونقوں سے بھرپور اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ بار بار نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا، لمحوں میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ابھی صبح ہی تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ان سے لڑتا جھگڑتا، زندگی کو جیتے کتنا پرسکون تھا، کتنا مطمئن تھا، لیکن کسے معلوم تھا کب کیسے یہ زندگی دغا کر جائے۔ کتنی ہی دفعہ وہ اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر لڑ پڑتے تھے، اسے 1-2 لگا بھی دیتے تھے، بری بھلی بھی سنا دیتے تھے، لیکن ایک وہ ڈھیٹ تھا کہ مجال ہے جو کسی بات کا برا مان جائے، بلکہ بے عزتی پر بھی منہ پھاڑ کر دانت نکالے ہنستا رہتا تھا تاکہ سامنے والا اور جلے اور زچ ہو۔ پوری جامعہ میں وہ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اسٹوڈنٹس تو ایک طرف، پروفیسرز تک اس کی شرارتوں سے بچ نہ پائے تھے۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ آپریشن تھیٹر میں پڑے اس بے جان ہوتے حیدر کو 2-4 تھپڑ مار کر اسے ڈانٹیں، اسے برا بھلا کہیں، گالیاں دیں کہ بس بہت کر لیا ڈرامہ، چل اب اٹھ جا کمینے، اور کتنی جان نکالے گا۔ آپریشن تھیٹر کے پاس کھڑے احمد نے اپنا یک بستہ ہاتھ شیشے کے دروازے پر رکھے اندر دیکھا تھا، جہاں ڈاکٹر اور نرسیں اس پر جھکے کھڑے اسے واپس زندگی کی رنگینیوں کا حصہ بنانے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہے تھے۔ احمد کو اس کی جھلک بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بس میں ہوتا تو اپنی سانسیں اس پہ قربان کر کے بس اس کی زندگی مانگ لیتا۔ کربناک اذیت سی اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ شدت سے اس کا دل بس ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ بس وہ صحیح سلامت یہاں آ کر کھڑا ہو جائے، بس اور کچھ نہیں، اس کی سانسیں سلامت رہیں، اسے کچھ نہ ہو۔ یار لائبہ، میری بلو فائل کہاں رکھی ہے تم نے؟ ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے کمرے میں سے ہی آواز لگا کر لائبہ سے پوچھا تھا، جو باہر لاؤنج میں بیٹھی فاریہ سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس ٹی وی کو تو بند کر جاتی۔ حلق پھاڑ کر خبریں پڑھتی نیوز اینکر کی آواز سر میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ جھنجھلاتے ہوئے اس نے ریموٹ کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھی۔ اب یہ ریموٹ کہاں چلا گیا؟ لائبہ، ریموٹ کہاں رکھا ہے؟ اس نے پھر آواز لگا کر پوچھا۔ ایک تو اتنی مشکل سے دل کو سمجھا بجھا کر پڑھنے بیٹھتا ہوں، لیکن تبھی یہ سارے مسئلے ہونے ہوتے ہیں۔ ایک تو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہی وقت پر نہیں ملتی۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ صوفے پر پڑے کشن ہٹا کر ریموٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی اینکر کی پر اسرار آواز پر بریکنگ نیوز نشر کرتے لمحے کو اشر کا وجود جامد ہوا تھا۔ اینکر کی آواز کسی سور کی طرح اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ناظرین، بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ کراچی کے علاقے ڈیفنس
علاقے ڈیفنس فیس ٹھوکر کے قریب 2 نامعلوم افراد MNA ظہور دلاور کے بیٹے حمزہ حیدر علی کو گولیاں مار کر فرار۔ شدید زخمی حالت میں انہیں DHC ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ان کی کنڈیشن کے بارے میں تاہم کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اسے 100% یقین تھا کہ سننے میں یقیناً کوئی غلطی ہوئی ہوگی، وہ ان کا حیدر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بھلا کیسے گولیاں لگ سکتی ہیں، اور ہمت کس میں ہے حمزہ حیدر علی کو گولیاں مارنے کی؟ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے اس نے بیڈ پر پڑا اپنا فون اٹھایا تھا تاکہ اسے کال کر کے خود دریافت کر سکے، اور اسے پکا یقین تھا کہ ابھی وہ کال اٹھائے گا اور کہے گا، کمینے اشر، تو نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ ابے میں MNA کا بیٹا حمزہ حیدر علی ہوں، کسی کے باپ میں ہمت نہیں مجھے ہاتھ لگانے کی، اور تو نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ کوئی مجھے گولی مار دے گا؟ اس کا تیز تیز دھڑکتا دل شدت سے ایک ہی التجا کر رہا تھا کہ بس حیدر ایک دفعہ فون اٹھا لے، بس ایک دفعہ اس کی آواز سن لوں اور دل کو چین پڑ جائے۔ لیکن اس پل اس کے جسم سے جان نکل رہی تھی۔ جب غیر ارادی طور پر اس کی نظر ٹی وی اسکرین پر پڑی، پہلے وہ جان بوجھ کر اسکرین کو نظر انداز کر رہا تھا، لیکن اب جو نظر پڑی تھی تو اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں اب حیدر کی ہنستی مسکراتی تصویر دکھائی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اسے وہی دکھا رہی تھی جو وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے کانوں میں اسی کا نام سنائی دے رہا تھا جسے وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ 5 دفعہ بیل جانے کے بعد آپریٹر کی آواز اس کی سن ہوتی سماعتوں سے ٹکرائی تھی، جو دوسری جانب سے جواب موصول نہ ہونے کا بتا رہی تھی۔ انتہائی رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 15 منٹ میں وہاں پہنچا تھا۔ جسم سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ کار سے نکل کر ریسیپشن سے معلوم کر کے بھاگتے ہوئے وہ وہاں پہنچا تھا۔ دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ یا اللہ، اسے کچھ نہ ہو، میرے اللہ اسے بچا لے، اس کی زندگی سلامت رہے۔ دل میں وہ اللہ سے مخاطب تھا۔ ہسپتال کا مخصوص دوائیوں کی بو سے رچا بسا ماحول، اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے اللہ کے بعد ڈاکٹروں سے التجا کرتے لوگ، یہاں سے وہاں جاتے مصروف سے ڈاکٹرز، نرسیں، مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے پریشانی سے بھاگ دوڑ کرتے لوگ، ہر کسی سے نظریں چراتا وہ دوسرے فلور پر آیا تھا، جہاں سامنے ہی کوریڈور میں وہ سب بیٹھے اسے نظر آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے اب ان کے اندر جان باقی نہ رہی ہو، صرف خالی جسم، اور جان رہی کہاں تھی اب؟ کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب خود کو کوئی دکھ پہنچے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اپنے جان سے پیارے کو تکلیف میں تڑپتے دیکھ ہوتی ہے؟ اگر یہ سچ تھا تو پھر ان کا بھی وہی حال تھا۔ جسم بھلے سے الگ تھے لیکن دل سب کے ایک ہی تھا۔ جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد سے تڑپ اٹھتا ہے، اور پھر اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑتا وہ انسان ان کے لیے دل کی ہی اہمیت رکھتا تھا۔ اتنے دیر سے وہ تکلیف میں تھا تو ان کو کیسے چین پڑ سکتا تھا؟ یہ دوستی بھی نہ جانے کتنا عجیب رشتہ ہے، جس سے سب سے زیادہ لڑتے ہیں، اسی پر جان چھڑکتے ہیں۔ اگر دوست کو کوئی کچھ کہہ دے تو سب آستین چڑھا کر لڑنے مرنے پر اتر آتے ہیں۔ دوسروں کو تو جان بوجھ کر لڑوانے کے بعد آرام سے بیٹھ کر مزے سے تماشا دیکھتے، لیکن جب خود کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جاتا اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی تو لڑنے بھڑنے اور مار کٹائی کے بعد خود ہی صلح کر لیتے۔ چل کمینے، جیسا تو کہہ رہا ہے ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ اوئے، تو دوست نہیں بھائی ہے میرا، سوچ بھی کیسے لیا تو نے کہ ہم تجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ کوریڈور کی ہولناک خاموشی کو اس کے قدموں کی چاپ نے توڑا تھا۔ سب نے ہی چونک کر بے ساختہ گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر اذیت ہی اذیت رقم تھی۔ پرشکوہ انداز میں اس نے ان سب کو دیکھا تھا۔ میں بھی تو دوست تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے؟ حارث اس کے پاس آیا تھا اور کچھ بھی کہے بغیر اس کے گلے لگ گیا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ان دونوں کو جیسے آنسو بہانے کا بہانہ مل گیا تھا۔ دنیا کا سب سے انمول رشتہ دوستی ہی تو ہے۔ ایک ساتھ ہنستے کھیلتے لڑتے جھگڑتے انہوں نے ساتھ گزارے تھے، کبھی بھولے سے بھی جدا ہونے کا نہیں سوچا تھا۔ کل تک تو سب ٹھیک تھا، کوئی فکر کوئی پریشانی نہیں تھی، پھر آج یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیا یہ ضروری تھا؟ گولیاں صرف اسے ہی لگنی تھی، وہی کیوں؟ ان کے دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیے تھے، لیکن پھر بھی ایک موم سی امید تھی کہ
نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا اسے۔ ارے یہ تو صرف 4 گولیاں ہیں، اگر اسے 40 بھی لگ جائیں تو بھی اسے کچھ نہ ہو۔ اس کے اندر صرف ہڈیاں نہیں بلکہ ڈھیٹ ہڈیاں ہیں، وہ کہاں آسانی سے جان چھوڑے گا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ان سب کی جان تھا۔ اب جسموں سے کبھی جان نکلنے کے بعد کوئی زندہ رہا ہے کیا؟ ارے تم جانتے نہیں ہو مجھے، حمزہ حیدر علی ہوں میں، وہ بھی MNA کا بیٹا۔ اگر مر بھی گیا نا تو بھی چین نہیں لینے دوں گا تم لوگوں کو، بھوتوں کی طرح تمہارے آگے پیچھے گھومتا رہوں گا۔ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بینچ کی بیک سے سر ٹکائے، اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ حیدر کی آواز اسے اپنے قریب ہی سنائی دی تھی، کبھی اس نے کتنے فخر سے کہا تھا اور وہ اسے ہمیشہ ہی بیزاری سے جھاڑ دیتے تھے۔ مطلب کہ تو مرنے کے بعد بھی جان نہیں چھوڑے گا۔ ریاض کو آج شدت سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ذہن کے پردے پر اس کے ساتھ گزرے کتنے پل، کتنے لمحے ایک کے بعد ایک فلم کی طرح چل رہے تھے۔ وہ کتنا ضروری تھا، کتنا اہم تھا ان کی زندگی میں۔ اس کے بغیر تو ان کا دن ہی نہیں گزرتا تھا۔ ایسا تو کبھی ان کی زندگی میں کوئی دن نہیں گزرا تھا جو اس کی شرارتوں کے بغیر ہو۔ دیوار سے ٹیک لگائے، دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے، سر جھکائے کھڑے، اسے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اور یہ وقت ہی تو تھا جو رک سا گیا تھا۔ ایک ڈر سا دل میں کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ وہ رویا نہیں تھا، بلند آواز سے تو بالکل بھی نہیں، لیکن آنسوؤں پر کب کسی کا بس چلا ہے۔ ایک تواتر سے آنکھوں سے نکلتا مائع اس کے چہرے پہ بہہ رہا تھا۔ دفعتاً فون بجنے پر وہ چونکا تھا۔ الٹے ہاتھ کی پشت سے بھیگے گال صاف کرتے ہوئے اس نے جینس کی جیب میں سے فون نکالتے ہوئے ایک نظر اس سب کو دیکھا تھا جو بالکل چپ چاپ اپنی ڈھال سے بیٹھے تھے، کہنے کو کچھ بچا ہی نہ ہو جیسے۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کبھی سب کے ایک ساتھ ہونے کے باوجود خاموشی تو دور کی بات، اس قدر وحشت ناک خاموشی ان کے درمیان رہی ہو۔ اس نے موبائل کی جلتی اسکرین کو دیکھا جہاں نور کالنگ کے الفاظ چمک رہے تھے۔ وہاں سے تھوڑا سائڈ پر آتے ہوئے اس نے کال یس کر کے کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم، بھاری آواز میں کیا گیا اس کا سلام زرنور نے جیسے ہی سنا ہی نہ تھا۔ احمد، کیا ہوا حیدر کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ہوا تو نہیں نا اسے؟ پلیز کچھ تو بتاؤ احمد، بے تحاشا روتے ہوئے اس نے رک رک کر بےتابی سے کہا تھا۔ کیسے پتہ چلا تمہیں؟ اس کے سوالوں سے نظریں چراتے ہوئے اس نے بھی جواباً سوال پوچھا۔ لائبہ نے بتایا، اور نیوز پر بھی دکھا رہے ہیں۔ احمد، کچھ ہوا تو نہیں نا اسے؟ پلیز کچھ بولو نا ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس کی بھیگی آواز، اس کا درد وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ وہ خود کو کوئی تسلی نہیں دے پا رہا تھا، پھر اسے کیا کہتا؟ پریشان مت ہو نور، کچھ نہیں ہوگا اسے، آپریشن چل رہا ہے، تم دعا کرو۔ اسے اس وقت تمہارے آنسوؤں سے زیادہ دعاؤں کی ہی ضرورت ہے۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے نرمی سے بولا تھا، ورنہ دل تو درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کیا میں وہاں آ جاؤں احمد، بس تھوڑی دیر کے لیے؟ زرنور کے بے قراری اور بے چینی سے کہنے پر اس نے سہولت سے اسے منع کیا تھا۔ ابھی مناسب نہیں ہے، رات بہت ہو گئی ہے، صبح میں تمہیں خود لینے آؤں گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئی تھی۔ قریبی مسجد سے فجر کی اذان کی صدائیں بلند ہوئی تھی۔ ساری رات ان کی وہیں سرد کوریڈور میں پل پل اذیت میں گزری تھی۔ کسی کے پاس تسلی کے 2 لفظ نہ تھے ایک دوسرے کو کہنے کے لیے۔ لگتا تھا جیسے اب کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہ ہو۔ ایک دھڑکا سا دل کو لگا ہوا تھا۔ کہاں جا رہا ہے تو؟ تیمور نے حارث کو شکستہ قدموں سے وہاں سے جاتے دیکھ پوچھا۔ نماز پڑھنے، بھاری آواز کے ساتھ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ایک خالی سی نظر آپریشن تھیٹر پر ڈال کر اس نے اشر کو دیکھا تھا۔ نظریں 4 ہونے پر تیمور کے کچھ کہے بغیر ہی اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ دونوں ساتھ ہی حارث کے پیچھے گئے تھے۔ صرف ایک ہستی ہی تو تھی جس کے سامنے وہ اس کی زندگی کی بھیک مانگ سکتے تھے، وہ جو سچے دل سے پکارنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا۔ احمد کی کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، لیکن ریاض کی حالت پیش نظر اس نے قضا پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، اور نہ جانے کس وقت آپریشن ختم ہو جائے۔ ایسے میں کسی کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا نا۔
اس نے تعصب سے ریاض کو دیکھا تھا، جو بینچ پر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے خلا میں دیکھتے نہ جانے کس گہری سوچ میں گم تھا۔ ہونٹوں پر جیسے قفل پڑ گئے تھے، کبھی نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ ایک چپ سی اسے لگ گئی تھی۔ احمد اسے کچھ کہنے کا ارادہ کیا ہی تھا جبھی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ ان دونوں نے پہلے چونک کر دیکھا اور پھر بے قراری سے باہر آنے والے ڈاکٹر کی جانب بڑھے۔ پیشنٹ کے پیرنٹس؟ ڈاکٹر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں، انہیں انفارم کر دیا ہے، صبح تک پہنچ جائیں گے۔ اور ڈاکٹر اب کیسا ہے حیدر؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ہوا تو نہیں نا؟ بے قراری حد سے سوا تھی۔ دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر کیا کہہ دے۔ ریلیکس ینگ بوائز، آپریشن کر کے بازو اور پیر میں لگی گولیاں تو ہم نے نکال دی ہیں، اور قسمت اچھی تھی اس کی جو سر والی گولی صرف ٹچ ہو کر گزری۔ شاید کلرز نے جاتے جاتے ماری تھی، جبھی نشانہ چوک گیا تھا۔ بٹ ہی از سیو ناؤ۔ حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن ابھی سکون اور ادویات کے زیر اثر ہے، اس وجہ سے ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر کی آواز ان کے لیے نئی زندگی کی نوید کی طرح تھی۔ بے ساختہ خوشی سے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اور ہونٹوں پر ہنسی، سمجھ نہیں آ رہا تھا دونوں ہنس رہے ہیں یا رو رہے ہیں۔ گزری رات کسی قیامت سے کم تو نہ تھی۔ ڈاکٹر بھی انہیں دیکھ کر مسکرا دیے تھے جو خوشی سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ ابھی انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا تو آپ مل سکیں گے، بٹ دھیان رکھیں کہ کوئی شور شرابہ نہ ہو، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہہ کر ان دونوں کا شانہ تھپکا تھا اور اپنے روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ شور شرابہ؟ ارے ڈاکٹر، اب تو جشن ہوگا، جشن۔ کھڑکی سے چھن چھن کر آتی سورج کی کرنیں سیدھی بیڈ پر سوئے اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ بھاری ہوتی پلکیں اٹھا کر اس نے دیوار گیر گھڑی دیکھی جہاں صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں اتنی دیر تک سوتی رہی، اف، نماز بھی نکل گئی، سوری اللہ تعالیٰ۔ دل میں اللہ سے مخاطب ہوتے جلدی سے بلینکٹ ہٹا کر کھڑی ہوئی اور الماری میں سے ہلکے انگوری رنگ کا لان کا سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ 15 منٹ میں شاور لے کر تولیے میں بال لپیٹے باہر آئی۔ ایک تو گیلے بال، اوپر سے گھنے اور لمبے، اسے سخت الجھن ہوتی تھی انہیں سلجھاتے ہوئے، لیکن اس کی نانو کبھی اسے کٹوانے نہیں دیتی تھی کہ لڑکیاں تو مرتی ہیں ایسے بالوں کے لیے اور تم کٹوانے چلی ہو۔ جیسے تیسے بال بنا کر بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلاتے ہوئے کمرے سے باہر آئی تھی جہاں لاؤنج میں ہی نانو بیٹھی نیوز دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم نانو، بلند آواز میں سلام کرتے ہوئے وہ لاؤنج سے ملحقہ اوپن کچن میں آئی۔ وعلیکم السلام، آج دیر ہو گئی اٹھنے میں؟ انہوں نے جواباً پوچھا۔ جی بس، وہ آج یونی جانے کا دل نہیں تھا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ اس نے فریج سے دودھ کا پیکٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ چائے پئیں گی یا ناشتہ بنا دوں؟ چائے تو میں پی چکی ہوں، ایسا کرو ناشتہ بنا لو، دوپہر کے لیے بھی کچھ دیکھ لینا، ہو سکتا ہے تمہاری پھپھو آ جائے۔ جس انداز میں انہوں نے پھپھو کا ذکر کیا تھا، انوشے کو ہنسی آ گئی تھی کیونکہ نانو کو کبھی کبھی اس کے ددیال والے پسند نہیں رہے تھے۔ تو وہ تو شکر کے سب ہی اپنے گھر بار سمیت بیرون ملک مقیم تھے۔ بس عظیم صاحب انوشے کے والد کی ایک بہن یہیں کراچی میں رہتی تھی، جن کے اکلوتے بیٹے ابرار سے اس کی نسبت طے تھی۔ انوشے کی والدہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی اور انوشے کا بھی کوئی بھائی بہن نہ تھا۔ جب وہ انٹر میں تھی تبھی ان کے والدین کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اکلوتی بیٹی اور داماد کے مرنے کے بعد زمر بیگم غم سے نڈھال ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے آبائی گھر کو کرائے پر دے کر یتیم اور جواں سال نواسی کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی۔
انوشے کی شادی وہ اپنی دوست کے پوتے سے کرنا چاہتی تھی، لیکن عظیم صاحب نے بچپن میں ہی اپنی بہن کے اصرار کرنے پر انوشے کی منگنی کر دی تھی۔ نانو کو اس کا خاصا کلک تھا، جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتی رہتی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، اس کا ذہن ہنوز تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دفعتاً ذہن کے خالی پردے پر دائرے سے بننے اور مٹنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ اس کے کان سے مختلف آوازیں ٹکرا رہی تھی، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو، بار بار اس کا نام لے رہا ہو۔ پھر سے تاریکی میں ڈوبتے اس کا دماغ کو جھٹکا سا لگا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی کئی گھنٹوں سے بند آنکھوں کو آہستہ سے کھولا تھا۔ اپنے اوپر جھکے کھڑے بے قرار بے چین مختلف سی شکلوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی، جیسے کسی بھوت کو اچانک سے دیکھنے کے بعد ڈر کر کھل جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں پھاڑ کر ٹکر ٹکر سب کو دیکھنے پر وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگے۔ حارث نے اشارے سے احمد سے پوچھا، جس نے لا علمی سے شانے جھکا دیے۔ کیوں بے، گونگا ہو گیا ہے؟ زبان نکال دی ڈاکٹر نے تیری؟ بول کیوں نہیں رہا؟ بول کیوں نہیں رہا ہے ہیں؟ اس کے ایک ٹک سب کو گھورنے پر ریاض نے تشویش سے کہتے ہوئے جیسے ان سب کے دل کی بات کہی تھی۔ میں مر گیا؟ اس کے لبوں سے حیرت بھری سرسراتی آواز نکلی اور اتنی ہلکی تھی بمشکل ہی وہ لوگ سن پائے۔ بیڑا غرق، اتنی دیر میں بولا بھی تو کیا؟ ابے تو مر گیا ہوتا تو کیا تجھے ہماری شکلیں نظر آتی؟ منکر نکیر پہنچ گئے ہوتے تیرے پاس اب تک سوال جواب کے لیے۔ مجھے لگا تھا کہ صرف مجھ جیسے ہی جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن تمہارے اعمال تو مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے کمینوں، تمہاری روحیں مجھ سے پہلے ہی یہاں چکراتی پھر رہی ہیں۔ آہ! تکلیف کے باعث دقت سے اٹک اٹک کر بولتے ہوئے اس نے بیزاری سے سر جھٹکنا چاہا، لیکن سر میں اٹھتی شدید ٹیسوں کے باعث کر رہ گیا، جبکہ وہ سب حیرانی سے منہ کھولے اس کو سن رہے تھے۔ یہ پاگل ہو گیا ہے، یادداشت چلی گئی ہے اس کی۔ میرے خیال سے ڈاکٹر سے آپریشن میں کوئی غلطی ہو گئی، لگتا ہے بھولے سے کوئی دوسرا فنکشن انسٹال کر دیا اس کے دماغ میں۔ جسم بچ گیا اور دماغ مر گیا، جبھی یہ خود کو جہنم میں سمجھ رہا ہے اور ساتھ ہمیں بھی۔ میں تو کہتا ہوں وہ بڑا والا گلدان ایک بار اس کے سر پر مار کر چیک کر ہی لینا چاہیے۔ اس کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے اس کو پرسوچ انداز میں مشاہدہ کرتے وہ سب ایسے تبادلہ خیال کر رہے تھے جیسے اسپتال کے بیڈ پر پڑا ٹوٹا پھوٹا سفید پٹیوں میں جکڑا وہ ان کا جگری دوست حیدر نہ ہو، بلکہ بایو کی لیب میں پڑا کوئی مینڈک ہو، جس کے بارے میں آپریشن سے پہلے ٹیچر اس کے باڈی پارٹس کے بارے میں بریف کرتا ہے۔ احمد نے اپنا سر پکڑ لیا تھا ان کی فضول منطق پر، اس سے پہلے کہ مزید نیو اپڈیٹ حیدر ورژن پر تحقیق کرنے کے ساتھ ساتھ چھری کانٹے اٹھا کر خود ہی اس کا آپریشن کرنا شروع ہو جاتے۔ وہ جا کر ڈاکٹر کو بلا لایا، جنہوں نے آتے ہی پہلے سب کو اس بیچارے کے پاس سے ہٹایا، جسے سانس بھی پتہ نہیں آ رہی تھی کہ نہیں، لیکن تب تک اس کا ذہن پھر سے غنودگی میں ڈوب چکا تھا۔ کیا اس کی یادداشت چلی گئی ہے ڈاکٹر؟ ریاض نے بےتابی سے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ یہ کیس اتنا سیریس نہیں تھا، نہ ہی سر پر کوئی وزنی چیز لگی، یادداشت جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبض چیک کرتے انہوں نے پروفیشنل اور نرم انداز میں جواب دیا۔ تو پھر یہ ایسی بہکی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ تیمور نے اچنبھے سے ان سے پوچھا، جو اس کی ڈرپ میں انجیکشن لگا رہے تھے۔ فوری آپریشن کے بعد مریض کو حواس میں آنے میں ٹائم لگتا ہے، فی الحال تو میں نے سکون آور انجیکشن لگا دیا ہے، انشاءاللہ جب سو کر اٹھے گا تو بہتر فیل کرے گا۔ انہوں نے مسکراہٹ چہرے پر سجائے پریشانی سے کبھی حیدر کو کبھی خود کو دیکھتے ان لوگوں کو کہا تھا، جنہیں دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہ وہی کل رات والے لڑکے ہیں جو دوست کے گولیاں لگنے پر خود مرنے جیسے ہو گئے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص نے ان کو رات بھر پل پل جیتے پل پل مرتے دیکھا تھا۔ گزری رات کسی قیامت سے کم تو نہ تھی۔ جس نے بھی دیکھا رشک ہی کیا ان کی بے مثال دوستی پر۔ مخلص دوست تو ویسے ہی خدا کی عطا کردہ نعمت کی طرح ہوتے ہیں۔
آج کل نفسا نفسی کے دور میں کوئی کسی کو صرف حال احوال پوچھنے کے لیے ہی فون کر لے تو بیچارے کے سر خوامخواہ کی ٹینشن سوار ہو جاتی ہے کہ اس نے مجھے فون کیوں کیا ہے، حال چال پہلے تو کبھی نہ پوچھا، اس کو آج میری یاد کیسے آ گئی، پیسے ہی مانگنے ہوں گے کنگلے کو۔ غرض یہ کہ ان کے جیسی مثالی دوستی کہانیوں، فلموں، ڈراموں میں تو دکھا دی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا بہت کم ہوتا ہے جیسے کہ یہ لوگ۔ لیکن جن کی زندگی میں واقعی میں مخلص دوست ہو وہ سچ میں خوش نصیب ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ایسے دوستوں کی پہچان ہی نہیں ہوتی، وہ اپنی بدقسمتی سے ان کی ناقدری کرتے ہوئے کھو دیتے ہیں اور بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ دوستوں کے دل تو گہرے سمندر کی مانند ہوتے ہیں، جن میں اپنے جگر گردے کی حیثیت رکھنے والے دوستوں کے ہزار راز دفن ہوتے ہیں، جس میں وقتاً فوقتاً دوست کو بلیک میل کرنے کے لیے لہریں اٹھتی رہتی ہیں۔ دیکھیں، آپ سب روم سے باہر جائیے، پیشنٹ کے پاس رش مت لگائیے۔ آپ سے کہا بھی تھا کہ ایک وقت میں صرف 2 لوگ ہی مل سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ سب ایک ساتھ آ گئے۔ حیدر کے سر کے پاس کھڑی ڈرپ چینج کرتے اس نرس نے خاصی نرمی سے انہیں عزت سے باہر دفع ہو جانے کے لیے کہا تھا۔ رات تو سب گونگے بنے بیٹھے تھے، جیسے کبھی ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالا ہو، لیکن اب تو شاید ان کے اندر بیٹھا کوئی بھوت انگڑائی لے کر جاگ اٹھا تھا۔ ہسپتال میں ایسے دندناتے پھر رہے تھے جیسے کچھ روز کے لیے بوریا بستر سمیٹ کر وہیں شفٹ ہو گئے ہوں۔ بینچ پر بوڑھے انکل کے ساتھ بیٹھے ان کی دکھ بھری داستان سنتے تیمور کو زور سے گدی پر ایک چپیڑ پڑتی ہے۔ سے آدھے گھنٹے پہلے چائے لینے بھیجا تھا، لیکن وہ بیچ میں ہی اسٹاپ پر انکل کی داستان سننے بیٹھ گیا تھا۔ اس کو سخت سست سناتے ہوئے حارث نے ساتھ ہی ساتھ ہاتھ سے اشارہ کر کے اشر کو اوپر جانے کا کہا تھا، جو ریسیپشن پر کھڑا وارڈ بوائے اور 2-4 لوگوں کو ہنستے ہوئے حیدر کے کارنامے بتا رہا تھا۔ اتنے میں کوریڈور سے بغل میں اخبار دبائے ایک ہاتھ میں کھانے کی چیزوں کا شاپر پکڑے دوسرے ہاتھ سے کیک رسک کھاتے مگن سا ریاض آتا دکھائی دیتا ہے، مسکرا کر خوش اخلاقی سے چلتے پھرتے لوگوں کی خیریت دریافت کرتا، اور سب اس بات پر حیران تھے کہ اس کی آواز کب واپس آئی، کیونکہ کل تک تو میں نہ بولوں کی قسم کھائے بیٹھا تھا۔